बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बयान तो मेरा कोई ख़ास नहीं होगा, इसलिए कि हम तो यहाँ बयान करते ही रहते हैं और आप हज़रात सुनते रहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ का जलसे का सदर बना दिया गया, हालांकि मैं इसका मुस्तहिक नहीं था। जलसे का सदर जो होना चाहिए और जिस्म के लिहाज से भी ज़रा भारी भरकम होना चाहिए और इल्म के लिहाज से भी भारी भरकम होना चाहिए। और बंदे का हाल यह है, जिस्मानी तौर पर तो आप देख ही रहे हैं, कमज़ोर नातवां, और इल्म तो अल्लाह आप हज़रात क्या जानेंगे, वो जो खुद मैं जानता हूँ कि मैं कितना इल्म रखता हूँ। वो कहा जाता है, अरबी का मकूला है, रब्बुल बैत अदरा बिमा फी, घर का मालिक ही जानता है कि हमारे घर में क्या है, दूसरा क्या जानेगा। तो इल्मी हैसियत भी हमारी वो खुद हम जानते हैं कि कहाँ तक हम इल्म के अंदर हैं। अगर कहिए तो सदारत के लिहाज से हमारे काजी साहब, काजी शमशेर साहब भी सदारत के लायक थे और हम लोगों को चाहिए था कि उन्हीं को सदर बनाते, इसलिए कि दोनों ही बातें उनके अंदर हैं। अल्लाह का फजल है कि जिस्म भी कुछ फैला हुआ है और इल्मी एतबार से भी वैसे ही है। तो कुरान करीम की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सदर किसको होना चाहिए, जिम्मेदार किसको बनना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं बस्ततल इल्म वल जिस्म, बस्ततल फिल इल्म वल जिस्म, कि जिसका जिस्म जो है भारी भरकम हो और इल्म के एतबार से वो भारी भरकम हो, तो ऐसे आदमी को सदर बनना चाहिए। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं किस तरह के आदमी को होना चाहिए। तो बहरहाल जिन हजरात ने ये मनसब मुझे सौंपा था, जहां तक हो सका मुझसे मैंने उसको निभाया भी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने भी यहाँ के जिम्मेदार लोग, असातिज़ा, अराकीन मदरसा, सदर और सेक्रेटरी मदरसा, ये सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत इस सिलसिले में की। बड़ी खुशी है, बड़ी मुसर्रत है इन लोगों से। और मेरी ख्वाहिश तो यह है कि जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो तो आप हजरात से यही उम्मीद है कि इसी तरह से आप हजरात काम को अंजाम देंगे। और इससे भी खुशी की बात यह है कि बहुत से जलसे को हमने सुना और बहुत से जलसों में गए भी, मगर इस तरह से पुरसुकून माहौल, कहीं चूनो चिरा नहीं, न कहीं शोर व गुल, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, तवज्जो और दिलचस्पी के साथ आप हजरात ने हमारे उलमाए किराम की तकरीर को, उनके बयान को आप हजरात ने सुना। तो जिस तरह से हम और आप पूरी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए और सुना उलमाए किराम को, उसी तरह से हम अपने दिल को भी, अपने दिल के अंदर भी जगह देंगे कि उसी तरह से हम अमल भी करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने दस्तार बंदी का मंजर देखा, क्या खूबसूरत मंजर था। ये तो अल्लाह ताला ही की कुदरत है, उसी का करिश्मा है कि
ایک معمولی انسان، کمزور سے کمزور انسان، چھوٹا بچہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس قرآن پاک کو ہم نے اتارا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور ظاہر ہے حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس حفاظ کرام کو بنایا۔ ان کے سینوں میں پورے 30 پارے قرآن کے، وہ بھی عربی الفاظ، 30 پارے ان بچوں نے جو ہے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو جس طرح سے ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، اسی طرح سے ہم ان بچوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس پر عمل کریں گے، اور اس قرآن کریم جو آپ نے یاد کر لیا ہے دل کے اندر اس طرح سے جگہ دیں گے کہ کبھی دل سے نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیشہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، ایک معمول بنا لیں گے قرآن کریم کی تلاوت کا، تو یقینی طور پر کبھی جو ہے آپ پیچھے نہیں رہیں گے اور کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چند باتیں جو کیا کہتے ہیں کہ آپ حضرات اور اسی طرح سے یہاں کے ذمہ دار اراکین وغیرہ ان لوگوں سے میں نے عرض کیا، 2-4 باتیں اور بھی زیادہ، اب تو ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ کہنا نہیں ہے۔ یہ شبرات جو آپ کے سامنے ہے شعبان المعظم، اس کے متعلق چند باتیں میں بیان کر دیتا ہوں مختصر طور پر۔ ایک بات تو یہ کہ جس کو آپ شب برات کہتے ہیں، حدیث و قرآن میں کہیں اس کا نام نہیں ہے شب برات۔ مولانا موجود ہیں، قاضی صاحب موجود ہیں، وہ بتلائیں گے کہ کہیں شب برات کہیں قرآن حدیث کے اندر نہیں آیا۔ اگر حدیث کے اندر آیا ہے اس رات کے بارے میں تو لیلۃ من نصف شعبان کیا گیا، یہ ایک رات جو شعبان کے نصف شعبان کا یعنی 15ویں شعبان، اسی کو جو ہے شب برات ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور برات اس لیے ان کا نام رکھا گیا کیونکہ احادیث اس سلسلے میں کوئی تہوار میں، میرے دوستوں یہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ اس شب برات کو یا لیلۃ البرات کو، شب برات کو تہوار سمجھتے ہیں۔ تہوار یہ نہیں ہے، یہ اگر ہے عبادت کی رات ہے۔ تہوار کے اندر تو خوشی ہوتی ہے، غسل کیا جاتا ہے، اچھا کپڑا پہنا جاتا ہے، اچھا کھانا کھایا جاتا ہے، یہ سب کے سب تہوار میں ہوتا ہے۔ وہ دن کو ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں 2 تہوار ہیں، ایک تہوار عید الفطر ہے اور دوسرا تہوار عید الاضحیٰ ہے، جس کو قربانی کہا جاتا ہے، قربانی کی عید۔ یہ 2 تہوار ہیں اور دونوں کے دونوں دن کے اندر ہے، اور اس دونوں تہوار میں ہم خوشی بھی مناتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ تو تہوار یہ ہے، اور یہ رات جو ہے خوشی کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، جس کو لیلۃ نصف شعبان کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، جو 6 سیاہ ستہ ہیں جو صحیح احادیث جس میں ہے، ان میں سے ایک کتاب ابن ماجہ ہے۔ قزوین کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اور وہ حدیث ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان قوموا لیلها وصوموا نہارها، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی احادیث اس رات کے بارے میں ہے، جس کو شب برات ہم لوگ کہتے ہیں، جتنے بھی احادیث اس رات کے بارے میں ہے، کوئی حدیث مکمل طور پر مستند یعنی صحیح حدیث جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، سب کے سب صحیح۔ بہت سے احادیث ہیں اس رات کی فضیلت کے بارے میں، بہت سے احادیث ہیں میرے دوستو، ایک حدیث نہیں، بہت سے احادیث ہیں۔ کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات کو اللہ کی عبادت کرے گا، بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اس کو ثواب۔ بکری کے بال، ایک تو یہ ہے کہ عام بکری ہوتی ہے اس میں بال کم ہوتا ہے، لیکن بنو کلب کی بکریاں ایسی ہوتی تھی کہ بال سے بھرا ہوا ہوتا تھا، بکری بال پورا بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگایا گیا کہ اس میں کتنا بال ہوگا، اتنا ہی برابر ان کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح کے احادیث بہت ہیں، لیکن میرے دوستوں سب حدیث ضعیف۔ لیکن حدیث کا ایک اصول ہے جو ہم لوگوں نے پڑھانا اور لوگوں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں کہ چند ضعیف حدیث، کمزور حدیث اگر مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیسے؟ یہی جس طرح سے یہ مجمع لگاتے ہیں، اس طرح کا مجمع لگانا میرے دوستوں بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ آج کل جو ہم لوگ جو یہ رات آتی ہے، 15ویں کی رات آتی ہے، میلاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ساتھ یعنی 10 آدمی مل کر کے جو ہے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ اس رات کے اندر یہ ہے کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے نزدیک گر گرا ہے، تنہا، مل کر کے نہیں، الگ الگ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے سامنے گر گرا ہے، تہجد کی نماز پڑھے، نفل کی نماز پڑھے، لیکن تنہا، جماعت کے ساتھ نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور روزہ رکھنا تو دن کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے میرے دوستوں کہ یہ شب برات ہی کا روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت کیا ہونا چاہیے؟ حدیث جو مشہور ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام 20 کا روزہ رکھو۔ یہ ایام 20 کے معنی آتے ہیں سفید کے، مراد اس سے چاندنی ہے، اور وہ 13، 14، 15 یہ 3 دن ایام 20 ہوتا ہے، کیونکہ چاندنی بالکل چھٹکی ہوئی ہوتی ہے، سفید ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ تو نیت یہ کرنی چاہیے، جو سنت یہی ہے، یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس دن کو، یہ 20 کا روزہ رکھتے ہیں، تو ادھر آپ کا یہ بھی ہو جائے گا اور ایام 20 کا دونوں ہی اس میں مل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اس طرح سے روزہ رکھنا، اور یہ جو جتنے بھی خرافات اس کے اندر ہیں، کھانا پینا یا اچھے کپڑے پہننا، کہ آج چونکہ تہوار ہے اچھے کپڑے پہنو، غسل کرو، یہ سب احادیث سے ثابت نہیں ہے میرے دوستو، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دوسری بات، ایک الگ بات ہم بیان کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، یہ مہینہ جب بھی آتا ہے، آنے کے بعد قرآن خوانی کا دور شروع ہو جاتا ہے، سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قرآن خوانی کا۔ ہر گھر میں دیکھیں وہ کیا حرفہ بولتے ہیں، کیا یہ حرفہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ نہ اس کا کوئی حدیث سے تعلق، نہ اس کا تعلق قرآن سے۔ یہ حرفہ قرآن خوانی، قرآن آدمی وہاں قرآن خوانی، بھئی قرآن خوانی کے بجائے آپ اپنے سے تلاوت کر کے مردے کو بخشیں، یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔
دوسرے کو لے کر کے آپ قرآن خوانی کروا کے بخشواتے ہیں. کبھی زندگی میں بخشوایا تھا دوسرے کو لے کر؟ تو پھر آج کو بخشوا رہے ہیں دوسرے کو لے کر. اور سب سے بہترین طریقہ جو ایصال ثواب کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایصال ثواب اپنے مردوں کو کرنا ہے اور کرتے رہنا چاہیے، بہت آسان حدیث شریف میں آتا ہے، یہ قل هو اللہ احد اللہ قرآن کا تہائی حصہ ہے. قرآن کا 3 حصہ کر لیجیے، ایک حصہ قرآن کا یہ قل هو اللہ احد ہے. اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا پڑھنا ہوگا. ایک مرتبہ پڑھے تو گویا کہ 1/3 آپ نے پڑھا، اور اگر 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا قل هو اللہ کو تو گویا پورے قرآن کو آپ نے پڑھ لیا. تو اگر ثواب پہنچانا اپنے مردے کو تو ثواب اس طرح سے پہنچائیے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ ہمیشہ آپ کر سکتے. سوئے پہ آپ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے مردوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، سب کے لیے جو ہے بخش دیجیے. اللہ تعالیٰ اسی میں جو ہے فائدہ پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ اسی میں کامیاب کرے گا. یہ اتنا آسان طریقہ ہے میرے دوستو ایصال ثواب کا. اور اگر آپ کو پورے قرآن پڑھ کے تو اپنے سے پڑھیے اور اپنے سے پڑھ کر کے جو ہے بخش دیجیے. لیکن یہ حرفہ کرنا یا لوگوں کو بڑا کر کے، مدرسے کے بچوں کو اور دوسرے بچوں کو بڑا کر کے پریشان کرنا، یہ پریشان کرنا ہوا قرآن خوانی، یہ کوئی حدیث کے اندر اس طرح سے نہیں آئی. لہذا اس سلسلے میں آپ حضرات بالکل ہی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سے قرآن خوانی نہ کرایا جائے. چالیسواں کراتے ہیں، یہ چالیسواں کیا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سنت پر عمل کیجیے، سنت پر عمل کیجیے. قبرستان میں لوگ جاتے ہیں اس رات کو، یہ 15ویں کی رات جو ہوتی ہے قبرستان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، ایک قیمت کے بن گئے تھے. حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان گئے اس رات کو صرف 1 مرتبہ گئے. لیکن ہم جو ہے اس کو ضروری اور لازمی بنا دیا ہے کہ جب بھی شب برات آوے، یہ رات آوے تو قبرستان ضرور چلیں. اور قبرستان انہیں چراغاں کرتے ہیں میرے دوست، جمع ہو کر کے پورے چراغاں کرتے ہیں، روشنی یہاں سے وہاں تک. وہ جس سے ایک ناٹک ہوتا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے کرتے ہیں. جبکہ اس رات کے اندر صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ بھی اکیلے رہ کر، دوسروں سے مل کر کے نہیں. اور بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں. چنانچہ اللہ نے اسی رات کو، بعض لوگ تو یہی کہتے ہیں یہ شب برات جو ہے اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. جیسا کہ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی لیلۃ البرات ہے، یہ رات 15ویں کی رات. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح وہی ہے جو عام مفسرین کا خیال اور یہ ہے مذہب ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول اصل کب ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں ہوا ہے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ المبارکہ ہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ لیلۃ شعبان اور وہ لیلۃ القدر رمضان کا یہ الگ نہیں ہے، دونوں ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا جو عظیم، جس کی دستار بندی ہوئی ابھی حافظوں کی، یہ عظیم قرآن اسی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور اس کی اہمیت کو بڑھایا اللہ تعالیٰ نے. بہرحال میں نے جو ہے وہ جیسے ہوا تھوڑی بہت بات آپ کے سامنے، جو ضروری اس مہینے میں جو ضروری کام کرنا چاہیے وہ کام کیا جائے، اور جو کہ غیر ضروری کام ہے، جو ناجائز کام ہے، جس کا تعلق سنت سے کچھ نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے. اور بس اللہ ہی کے واسطے اگر ایصال ثواب کیا جائے تو اپنے طور پر کیا جائے. وہ ایک جتھا بنا کر کے جو کیا جاتا ہے، یہ جو ہے شریعت کے اندر اس لیے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی.
सकती है। हम क्योंकि मुसलमान हैं और मुसलमानों की उन बातों को मानना चाहिए। और जहाँ तक ये बात पहुंचे, जो बात आपके सामने आई है और लोगों को आप भी बतला सकते हैं, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए कि क्या करना है हमें। और ये जो यहाँ से हम सुन के गए हैं लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग भी इससे आशना हो जाए। ये चंद बातें हमने मुतफर्रिक तौर पर बयान की और उम्मीद है कि आप हज़रात इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। और शुक्रिया अदा करते हैं फिर दोबारा तमाम अराकीन मदरसा, तमाम मुंतज़मीन मदरसा, तमाम सुनने वालों, जो हज़रात भी सुनने के लिए आए, तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़े इत्मीनान, हत्ता कि वो लोग जो गए अभी, वो लोग मुतासिर होकर के गए। इस तरह से अभी तक हमने नहीं देखा कि एकदम सुकून और इत्मीनान हो, शोर गुल कुछ नहीं है। ये बहुत ही गोया कि आपका जलसा बड़ा कामयाब हुआ, ये उन लोगों ने भी कहा। और उम्मीद है कि आप हज़रात भी इसको कामयाब समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने बयान किया। अब हमारे